أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين या रब्बुल आलमीन। आज का हमारा है रुकू नंबर 37 सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 37 के आज हम तर्जुमा और तफसीर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अनफिकू तुम खर्च करो, मिन तय्यबाती पाकीज़ा में से, मा कसब तुम जो तुमने कमाया है, यानी जो तुमने पाकीज़ा चीज़ें कमाई हैं उनमें से खर्च करो। व मिम्मा अखरजना लकुम, और जो निकाला है हमने लकुम तुम्हारे लिए, मिनल अर्दि ज़मीन से, वला तयम्ममुल खबीसा, और ना इरादा करो गंदी चीज़ के देने का, मिन्हु उससे, तुनफिकूना जो तुम खर्च करते हो, वलस्तुम जबकि तुम नहीं हो बिअखिज़ीही उसको लेने वाले, इल्ला अन तुग़मिदू फ़ीही मगर ये कि तुम उससे चशमपोशी कर जाओ। वअलमू और जान लो, अन्नल्लाह गनियुन हमीद, बेशक कि अल्लाह ताला जो है वो बेनियाज़ है और लायक हम्द व सना है। अब यहाँ पर जो है इस आयत मुबारका में माल जो है वो ख़र्च करने की अल्लाह ने तरग़ीब दी है। पिछले रुकू में भी यही हमने पढ़ा था कि माल जो है वो ख़र्च करने की तरग़ीब दी गई थी। इसमें वाज़ेह तौर पर फरमाया गया है कि आपने कौन सा माल ख़र्च करना है, और ख़िताब जो है वो अहले ईमान को दिया जा रहा है जो कि नापसंदीदा और नापाक चीज़ों से दूर रहते थे। कहा कि अपने माल में से उम्दा और पाकीज़ा चीज़ों को अल्लाह की राह में ख़र्च करो। पाकीज़ा चीज़ें और उम्दा चीज़ें जो इंसान अपने लिए पसंद करते हैं ना, वैसी ही चीज़ें अल्लाह ताला के लिए ख़र्च करो। ये हुक्म इसलिए दिया गया है कि कुछ लोग ख़राब चीज़ें गरीबों को दे देते थे और ये ख़्याल करते थे कि उन्होंने बड़ी नेकी हासिल कर ली। अल्लाह ताला रहम करे, आज भी हम क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं। ख़राब और बेकार और फालतू चीज़ें जो हैं वो उठाकर गरीबों को दे देते हैं और समझते हैं कि जी हमने हक़ अदा कर दिया, गरीबों की मदद कर दी। आगे से इस तरह के जो है सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन के लिए डायलॉग्स भी बोलते हैं। उन बेचारों के पास तो ऐसा भी नहीं था, उन्होंने तो शुक्र करके खाना है। आप ये देखो कि अब वैसी चीज़ आपको दी जाए तो क्या आप कबूल कर लेंगे? यकीनी बात है कि हम कबूल नहीं करेंगे ऐसी चीज़। तो कहा कि ए ईमान वालों, ख़र्च करो उसमें से पाकीज़ा चीज़ें जो तुम कमाते हो, यानी जो तुम कमा रहे हो, जो तुम हासिल कर रहे हो, ये ज़मीन की पैदावार से या जो भी, जब तुमने अल्लाह के लिए ख़र्च करने लगो तो पाकीज़ा और बेहतरीन चीज़ जो है, उम्दा चीज़ जो है वो अल्लाह के राह में ख़र्च करो। और ना इरादा करो वला तयम्ममुल खबीसा, और ना इरादा करो खबीस यानी गंदी चीज़ को देने का, मिन्हु उसमें से, तुनफिकूना जो तुम खर्च करते हो, यानी जो खर्च करते हो उसमें से गंदी चीज़ के देने का इरादा, या नापाक चीज़ या बुरी चीज़ या बेकार चीज़ या ख़राब चीज़ें वो देने का इरादा मत करो। वलस्तुम जबकि तुम ख़ुद नहीं लेते, बिअखिज़ी उसको लेने वाले नहीं हो, कि अगर ऐसी चीज़ें तुम्हें दी जाएँ तो तुम कभी भी ऐसी चीज़ों को कबूल ना करो, सिवाय इस सूरत के अन तुग़मिदू फ़ीही कि तुम उससे चशमपोशी कर लो। चशमपोशी कर लो मतलब तुम्हें पता ना चले कि तुम खामोशी से या लिहाज रखते हुए कि कोई बड़ा शख्स या कोई ऐसा रिश्तेदार जिसका आप इनकार नहीं कर सकते, लिहाजा मजबूरन चारों ना चार क्या करें जी, उनकी तो आदत ही ऐसी है, वो देते ही ऐसी हैं, अब हम उनके सामने बोल भी नहीं सकते। लिहाजा ऐसी सूरत में क्या करते हैं, आंखें बंद करके मजबूरन वो चीज़ जो आपको पसंद नहीं भी होती वो लेनी पड़ती है आपको। ऐसे ना करो कि अगर वो चीज़ वैसी ख़राब और घटिया चीज़ें तुम्हें लेनी पड़े तो तुम्हें कैसा फ़ील होगा, यकीनन बुरा ही फ़ील होगा। तो लिहाजा ऐसी चीज़ें दूसरों को भी, और ख़ासकर उस सूरत में जबकि उसका अजर तुमने अल्लाह से लेना है, तो अल्लाह ताला ख़राब चीज़ों को क्या अजर देगा आपको। लिहाजा बेहतरीन चीज़ जो है वो अल्लाह की राह में ख़र्च करो, और घटिया चीज़ जो है वो देने का इरादा भी मत करो। बेहतरीन चीज़ दो ताकि बेहतरीन अजर पाओ। वालमू और जान लो, अन्नल्लाह गनियुन हमीद, अल्लाह ताला तो खूबियों वाला है, लायक हम्द व सना है और वो बेनियाज़ है। तुम ऐसी घटिया और हकीर चीज़ें अल्लाह के लिए दे रहे हो। अल्लाह को इन चीज़ों की ज़रूरत है, अल्लाह को तो तुम्हारी आला चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। वो तो ये हुक्म तुम्हें सिर्फ़ इसलिए दे रहा है ताकि उसका तुम्हें बेहतरीन अजर दे, बदला दे। हालांकि जो तुम खर्च कर रहे हो वो दिया हुआ माल भी तो अल्लाह ही का है। वो चाहता तो वैसे हुक्म दे देता कि ये बेहतरीन सारी चीज़ें उठाओ और ख़र्च कर दो अल्लाह की राह में,
دے دو، لیکن اس نے تمہاری چوائس پہ چھوڑا ہے کہ تھوڑا ہے تھوڑا دو، زیادہ ہے زیادہ دو، ضرورت مند لگے اس کو دے دو، بھوکا لگے اس کو دے دو، محتاج لگے اس کو دے دو، اور اپنی مرضی سے دو، بہترین چیز دینے کی کوشش کرو، اچھی چیزیں دینے کی کوشش کرو اپنی چوائس کے مطابق، بہت اعلیٰ بھی نہ دو کہ جیسا تم استعمال کرتے ہو نارمل رینج کی ویسی ہی چیزیں خرچ کرو، ٹھیک ہے؟ اور ناپاک، گھٹیا، بیکار ایسی چیزیں جس کے تمہاری اپنے نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ تم اللہ کے لیے دے دیتے ہو، کہا کہ ایسی ناپاک اور بیکار، ناکارہ، فضول، فالتو چیزیں دینے کا قصد مت کرو، ارادہ مت کرو، جس کو تم اپنے سر سے بوجھ کی طرح اتار رہے ہو، اس کا بدلہ تم اللہ سے کیا چاہو گے؟ کیا اجر ملے گا اس کا؟ لہٰذا بہترین چیز دو، بہترین بدلہ پاؤ گے، گھٹیا چیز دو گے تو کیا ریٹرن ملے گا؟ اور یہ یاد رکھو کہ تم دے کس کو رہے ہو؟ اس مالک دو جہاں کو جو غنی ہے، بے نیاز ہے، جو دے کر بھول جاتا ہے، وہ پوچھتا بھی نہیں ہے تم سے کہ تم نے کیا کیا، تمہاری چوائس پہ چھوڑ دیتا ہے کہ یہ میں نے مال تمہیں دیا ہے، اپنے تصرف میں بھی لاؤ اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر دو، اور جو تم خرچ کرو گے اس کا بھی بہترین بدلہ دیا جائے گا تمہیں، وہ تم سے یہ نہیں ہے کہ لے لیا تو بس ختم ہو گیا تمہارے لیے، نہیں، ریٹرن بیک تمہارا بہت اچھا ہوگا، اور وہ تمام خوبیوں والا ہے، اس کی بے شمار خوبیاں ہیں، اس کی صفات بہترین ہیں، لہٰذا تم دے کس کو رہے ہو؟ کم از کم آگے والے کی حیثیت تو دیکھو، تم ان سے اس انسان کو نہ دیکھو کہ جس کو تم دے رہے ہو، بلکہ اس کے پیچھے اس ہستی کو دیکھو جس کے حکم سے تم دے رہے ہو، پھر تمہیں وہ بندہ حقیر نہیں لگے گا، تمہیں وہ کمتر نہیں لگے گا، وہ بے قیمت نہیں لگے گا، فالتو اور فضول چیزیں نہیں لگیں گی۔ تو دینے کے لیے بھی جب تم نے اپنی بہترین چیز اپنے بہترین دوست کو دینی ہے نا، جب ہم نے کسی اپنے قریبی دوست کو، رشتہ دار کو، جو ہمیں بہت محبوب ہوتا ہے، ہم نے اس کو گفٹ کرنا ہوتا ہے، ہم بہترین چیز دیتے ہیں۔ اللہ بھی تو بہترین ہے، اور سب سے بہترین دوست وہی ہے، ولی وہی ہے، مددگار وہی ہے، مالک کل کائنات وہی ہے، دینے والا وہی ہے۔ آج آپ کے پاس جو کچھ ہے سب کچھ اسی کی طرف سے دیا ہوا ہے، لہٰذا وہ خوبیوں والا رب، اس کو بہترین چیز جو ہے اس کی راہ میں خرچ کی جائے۔ اب ہوتا کیا ہے، شیطان آپ کو ڈرانا، جیسے ہی آپ ارادہ کرتے ہیں نا کہ ہاں جی بہترین مال دو، یہ شیطان آپ کو کہتا ہے یہ فالتو ہے دے دے، یہ فالتو ہے، یہ بیکار ہے، یہ دے دو، یہ کھانا بچ گیا خراب بھی تو ہوگا دے دو، ٹھیک ہے وہ بھی دے دینا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس بیچارے کے پاس ویسا بھی نہ ہو، لیکن بہترین چیز بھی تو دینی چاہیے۔ شیطان آپ کو فضول اور گھٹیا چیزیں اور ناکارہ اور ناپاک چیزیں دینے کا ارادہ آپ کو کرواتا ہے، آپ کو کہتا ہے یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، اس کے بدلے میں بھی اللہ تو بہت مہربان ہے، وہ آپ کو اجر دے گا، بے شک دے گا۔ اللہ کے اجر کو کوئی ناپ نہیں سکتا اور کوئی روک نہیں سکتا، لیکن شیطان کیا کرتا ہے، جیسے ہی آپ کہیں اچھی چیز دینے کا ارادہ کرتے ہیں، شیطان آپ کو فقر و فاقہ سے اور مفلسی سے ڈرانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں الشیطان یعدکم، شیطان تم کو ڈراتا ہے، فقر، تنگ دستی سے، ویامرکم، اور تم کو حکم دیتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی کا۔ یہ بے حیائی تو ہے کہ انسان ڈھٹائی کی حد پر آ جائے کہ لے اللہ سے بہترین اور دے تو گھٹیا اور حقیر چیزیں۔ واللہ یعدکم، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے، مغفرتاً، اور مغفرت کا، منہم، اپنی طرف سے، وہ فضلاً، اور بہترین کا، فضل کا، کہ جتنا تم دو گے اس سے بہترین فضل تمہیں نوازا جائے گا، اس سے زیادہ فضل تمہیں دیا جائے گا، اور کیوں نہ ہو، واللہ، اللہ ہے، کون ہے، واسع، وسعت والا، علیم، جاننے والا، وہ جانتا ہے کہ آپ نے اپنے مال سے گھٹیا چیز دی ہے یا آپ بہترین چیز دی ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ آپ نے کس نیت سے دی ہے، آیا آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے دیا ہے یا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیا ہے، لہٰذا وہ اسی کے مطابق وہ آپ کو ریٹرن بیک کرے گا۔ وسعت والا جو ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھے گا، وہ اس سے بہترین چیز دیتا ہے، واپس کرتا ہے، لہٰذا کہا کہ اللہ کی راہ میں گھٹیا چیزیں مال دینے کا کون کہتا ہے آپ کو؟ شیطان کہتا ہے یہ دے دو، دے دو، دے دو، اللہ کی راہ میں دے دو، یہ بھی خرچ کر دو، یہ بھی دے دو، یہ کپڑے ہیں یہ بھی کر دو، ساری بیکار چیزیں، گھٹیا چیزیں دینے کا۔ اور جہاں آپ نے بہترین دینے کا ارادہ کیا، وہاں شیطان کہتا ہے کیا کر رہے ہو، ایسے خیرات کرو گے، ایسے سب کچھ لٹا دو گے تو مفلس ہو جاؤ گے، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے اہل عیال کا، اپنے خاندان کا
تم کفیل ہو، تم کیسے ذمہ داریاں پوری کرو گے، ان کا بھی تو کچھ سوچو۔ لہٰذا بہترین مال جو ہے وہ خرچ نہ کرو۔ لہٰذا ہوتا کیا ہے کہ ہمت پکڑتے پکڑتے انسان پیچھے ہو جاتا ہے، خرچ کرنے کا ذہن بنائے بنائے یکدم پیچھے ہو جاتا ہے۔ کہا جب اس طرح کی اللہ کی تاکید سننے کے باوجود بھی انسان کے اندر کر ہمت پیدا نہیں ہو رہی، کم ہمتی ہے، اللہ کے وعدوں کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، تو اٹس مین شیطان آپ کو اکسا رہا ہے، تو یقین مانے کہ دل جو ہے وہ شیطان کی طرف متوجہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا فوراً ایسے خیال اور وسوسے کو شیطان کی طرف سے سمجھیں اور اس کو جھٹک دیں۔ اور اگر دل میں یہ خیال آئے کہ یہ صدقہ و خیرات کرو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں بہترین بھی دے گا اور ساتھ میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، تمہارا نامہ اعمال صاف کر دے گا، تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا، بہترین رزق عطا فرمائے گا، تو یقین مانیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین دے گا، آپ کو مغفرت بھی دے گا، آپ کو دنیاوی مال میں بھی ترقی دے گا اور آخرت میں آپ کے درجات بھی بلند کرے گا۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، تو ایسا اگر خیال ذہن میں آتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر کرنا بھی بنتا ہے کہ اس شکر کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دے گا۔ کہا اللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ تو وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ لیکن یہ حکمت اور دانائی سمجھ کون سکتا ہے کہ آیا یہ خیال میرے دماغ میں، دل میں شیطان کی طرف سے آ رہا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ یہ فیصلہ انسان نے اپنی ہمت سے کرنا ہے، اور یہی چیز جو ہے، یہی فہم و بصیرت ہے کہ انسان دنیاوی سوچ رکھتے ہیں، ظاہری سوچ رکھتے ہیں، یا اس کے اندر پوشیدہ حکمت کو سمجھتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ جو حکمت کو سمجھ لیتے ہیں، یوت الحکمت من یشاء، اور یہ حکمت اور دانائی ہی ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ من یوت الحکمت، اور جس کو دے دی گئی حکمت، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اس کو تحقیق کے بہت سی بھلائیاں دے دی گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو عقل والوں کے علاوہ کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ تو نصیحت کی باتیں ہیں، دانائی کی باتیں ہیں جو عقل والوں کے علاوہ کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ لہٰذا کیا کیا جائے؟ حکمت، اور حکمت کا لفظ تو قرآن میں بار بار آیا ہے۔ یہاں حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کے آگے انسان سر جھکا لے، بہترین چیز خرچ کرے، شیطانی وسوسوں کو جھٹک دے، اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے نہ کرے، مفلسی کا خوف نہ کھائے، بلکہ اللہ رب العالمین جس نے پہلے دیا ہے اسی کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے انسان خرچ کرے، اور مزید بھی اپنے آپ کو اس کے فضل کا مستحق بنا لے۔ یہ ہے حکمت، یہ ہے دانائی، یہی ہے سکس سینس جس کو کہا جاتا ہے، کہ یہ ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ باتیں صرف ان کو سمجھ آتی ہیں جن کے لیے اللہ چاہتا ہے، اور جن کو یہ حکمت اور دانائی اور یہ فہم و بصیرت جو آگے کا، بہت آگے کا دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں ظاہری فوائد جو ہیں ان کی نظر میں حقیر ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے مستقبل کے فکر کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اسی کے مطابق وہ چلتی ہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے کہ انسان جب آیا تھا دنیا میں کیا لے کر آیا تھا، یہاں آ کر جو کچھ ملا ہے وہ سب اللہ نے دیا ہے۔ تو آگے بھی جب اللہ کہتے ہیں کہ اس کو خرچ کرو اور اس کے بدلے میں بہترین فضل سے نوازوں گا، تو اللہ کے اس وعدے پر یقین رکھتے ہوئے انسان کو اللہ کی راہ میں بہترین مال خرچ کرنا چاہیے۔ اور شیطان کی راہ سے، شیطان نے پہلے ہمیں کیا دیا جو اب ہم اس کی باتوں میں آ کر گمراہ ہو جائیں اور ان باتوں کا یقین کر لیں کہ ہاں ہم مفلس ہو جائیں گے، ہم کنگال ہو جائیں گے، ہمارے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے، ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے۔ نہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں، اور جب یہ خیال آئے، یہی تو دانائی ہے، جس کو یہ بات سمجھ آ گئی اس کو بہترین حکمت اللہ نے عطا کر دی کہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ یہ حکمت اور دانائی کی باتیں سب کو نہیں سکھاتا، جس کو دیتا ہے گویا کہ اس کو بہترین دے دیا گیا، اس کو بہترین دانائی دے دی گئی۔ بہترین تقاضا اللہ کی طرف سے یہی ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کو حکمت اور دانائی جو ہے وہ سکھا دیتا ہے۔ فقد اوتی خیرا کثیرا، تو گویا کہ اس کو تو بہت سی بھلائی دے دی گئی، اور یہ دانائی اور یہ حکمت اور یہ نصیحت، ان سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ صرف وہ لوگ جو عقل والے ہیں، اس کے علاوہ بے عقلوں کو یہ سمجھ نہیں آتی، ان کو آپ لاکھ سمجھائیں ان کو نہیں یہ سمجھ آئے گی۔
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے راس الحکمت مخافت اللہ، اللہ کا خوف جو ہے وہ حکمت کی جڑ ہے۔ اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈر جائے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ حکمت، امام راغب اصفہانی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ لفظ حکمت جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ تمام اشیاء کی پوری معرفت اور مستحکم ایجاد کی، کہ ہر چیز کا مکمل علم اللہ کے پاس ہے اور وہ مستحکم طریقے سے استحکام کے ساتھ ہر چیز کو جیسا چاہے ایجاد کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ اور جب غیر اللہ کی طرف سے اس کی نسبت کی جائے، غیر اللہ سے جب کی جائے تو اس میں ہوگا کائنات کے اندر موجود تمام اشیاء کا صحیح معرفت حاصل کرنا، صحیح پہچان حاصل کرنا اور اس کے مطابق صحیح عمل کرنا، کہ آیا یہ چیزیں کس چیز کے لیے اللہ نے بنائی ہیں، لہٰذا ان سے اسی طرح سے استفادہ کیا جائے۔ مختصر یہ کہ کسی جگہ اس سے مراد قرآن، کسی جگہ حدیث، کسی جگہ عمل صالح، کہیں عقل سلیم، کہیں تفقہ فی الدین، کہیں اصابت رائے، کہیں خشیت اللہ، یہ سب چیزیں جو ہیں حکمت ہی میں آتی ہیں۔ حدیث مبارکہ بھی یہی ہے، راس الحکمت مخافت اللہ، کہ اللہ کا خوف جو ہے وہ بہترین دانائی ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں کہ وَمَا أَنفَقْتُمْ، اور جو تم خرچ کرو، من نفقۃ، کوئی بھی خیرات، اور نظر تم یا تم نظر مانو، من نظر کوئی نظر، فإن اللہ یعلمہ، اور تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ راہ خدا میں جو خرچ کر رہا ہے انسان، پھر شیطان اس کو بہت سی طرح سے اکساتا ہے۔ پہلے تو مفلسی کا خوف دلاتا ہے، پھر کہتے ہیں اگر تم نے خرچ کرنا ہے نا تو فلاں 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 پر کر دو، یعنی غیر اللہ پر خرچ کرنے کی۔ وہ کہتا ہے کہ بہترین مال ہے خرچ کرنا، تو غیر اللہ پر وہاں نظریں نیازیں دینا شروع کر دو، کیونکہ مال تو انسان نے خرچ کرنا ہی ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ لہٰذا اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے رضا کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، یا شیطان کے طریقے کے مطابق۔ تو دو آپشنز آ رہی ہیں نا سامنے، کہ ایک تو آتا ہے شیطان کہتا ہے گھٹیا چیزیں خرچ کر دو، اللہ تو مہربان ہے، وہ تمہیں اس کے بدلے میں بھی بہت کچھ بہتر دے گا۔ دوسرے یہ کہ انسان اس کے اس خیال کو جھٹک کے کہتا ہے کہ نہیں میں نے بہترین چیز خرچ کرنی، تو پھر وہ اس کو غلط راہیں دکھاتا ہے، کہتا ہے اچھا پھر غیر اللہ کے نام پر یہاں خرچ کر دو، یہاں خرچ کر دو، یہاں خرچ کر دو۔ اور یقین مانے غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز میں انسان بہترین چیزیں خرچ کرتا ہے۔ تو کہاں خرچ تو انسان کرتا ہے، اب نظر تو کہاں ایسی صورتوں میں کیا ہوگا کہ اگر اس کی نیت صاف ہے، اور اس کے نیت سے بھی اور اس کے فعل سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے، اگر اس کی نیت جو ہے وہ اللہ کی ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی، اس کی خوشنودی ہوگی، اس کی تعلیمات کو فالو کرے گا، اور اس نے اللہ کی خاطر خرچ کیا ہوگا، اللہ ہی کی خاطر نظر مانی ہوگی، تو یقین مانو وہ اس کا اجر پائیں گے۔ اور جن ظالموں نے شیطان کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، شیطان کی بات مانی ہوگی، شیطان ہی کے لیے نظریں مانی ہوں گی، شیطان کے لیے نظریں ماننے سے مراد یہ کہ شیطان کے بتائے طریقوں کے مطابق غیر اللہ کے نام کی نظریں مانی ہوں گی، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی نظریں نیازیں کی ہوں گی، تو ان کو پھر اللہ کی سزا سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، اور ایسے ظالموں کی مدد اللہ بھی نہیں کرے گا۔ اب یہ ہے کہ نظر ہے کیا؟ یہ جو یہاں پر لفظ کیا گیا کہ جو کچھ خرچ کرو، کوئی خیرات یا کوئی نظر مانو، نظر وہ چیز ہے جو انسان کے اوپر اللہ نے فرض نہیں کی، انسان خود اپنے ذمہ جو ہے وہ فرض لے لیتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا، کہ کسی مراد کے برانے پر، کسی کام کے ہو جانے پر کہتا ہے کہ میں یہ چیز جو ہے خرچ کروں گا، اگر یہ مراد حلال اور جائز امر کی ہوگی، یہ نظر حلال اور جائز کام کی ہوگی اور اللہ سے مانگی گئی ہوگی، تو اس کے برانے پر عمل جو کرے گا انسان، جو عہد کرے گا، وہ اللہ کے لیے ہو تو ایسی نظر اللہ کی اطاعت میں ہے، اور اس کا پورا کرنا اجر و ثواب کا موجب ہے۔ اور اگر یہ نظر جو ہے غیر اللہ کے لیے ہو کہ جی میرا جو ہے یہ کام ہو گیا تو میں فلاں دربار پہ جا کے ایسے کروں گا، یا فلاں بت کے آگے نظر و نیاز کروں گا، یا فلاں جگہ چادر اور چڑھاوے چڑھاؤں گا، غیر اللہ کے لیے ہوگا۔ یا یہ کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں لوگوں میں شراب تقسیم کروں گا، یہ تو غیر چیزیں ہیں نا، حرام چیزیں یا غیر چیزیں غیر اللہ کے لیے، یا ناپاک اور حرام چیزیں۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ یہ نظر و نیاز اگر اللہ کی اطاعت میں ہے تو اجر و ثواب کا باعث بنے گی، اور اگر اللہ کی معصیت میں ہے تو پھر وہ موجب عذاب بن جائے گی۔ ٹھیک ہے،
اور آگے دیکھتے ہیں ان تبدو الصدقات، اگر تم ظاہر کرو خیرات کو، ظاہر کر کے خرچ کرو، فنعما ہی، تو بھی اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، یا تم اس کو پہنچاؤ، اس کو خفیہ طور پر، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اس کو محتاجوں تک، تنگ دستوں تک چھپا کر پہنچا دو، تو کیا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ سمجھ آئی کہ تم خیرات، صدقہ و خیرات جو انسان خرچ کر رہا ہے، تو تم وہ خرچ اعلانیہ کرو یا چھپا کر کرو، دونوں صورتوں میں بہتر ہے۔ اللہ تمہاری نیتوں سے واقف ہے۔ اس میں فرض اور نفلی دونوں طرح کے صدقات آتے ہیں، اعلانیہ بھی ٹھیک ہے اور اخفا بھی ٹھیک ہے۔ اس میں بڑی مصلحت یہ ہے اخفا میں کہ انسان نمود و نمائش اور ریاکاری سے بچ جاتا ہے، اور لینے والے کا بھی بھرم رہ جاتا ہے، وہ شرماتا نہیں ہے۔ اور اگر اس طرح سے لوگوں کو ترغیب دینی ہے، جیسے کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح کی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے، ایسے میں اعلانیہ بھی خرچ کیا جائے کہ آپ خرچ کریں، آپ کو دیکھ کر لوگ خرچ کریں گے۔ جس طرح والدین اگر اپنے چھوٹے بچوں کو ٹرینڈ کرنے کے لیے کرتے ہیں، جس طرح میں اگر اپنے والدین کی مثال دوں تو بہت بہترین ہے کہ ہمیں خرچ کرنے کی ترغیب دینے کے لیے ہمارے ماں باپ کیا کرتے تھے کہ وہ ہمارے سامنے خرچ کرتے تھے، کسی ضرورت مند پر، کسی محتاج پر، اور خود بھی دیتے تھے، اور پھر ہمیں بھی دیتے تو وہی تھے، اور کہتے تھے جاؤ یہ اس کو دے آؤ، اس کو ہیلپ آؤٹ کرو۔ یہ اعلانیہ خرچ کرنا ہے بچوں کی تربیت کے لیے، یا دوسرے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ اس مصیبت کے وقت میں لوگوں کے کام آنا ہے۔ بہرحال یہ کہ اللہ آپ کی نیتوں سے واقف ہے، آپ اعلانیہ خرچ کر رہے ہو تو بھی، اور پوشیدہ خرچ کر رہے ہو تو بھی، اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں سے واقف ہے، اور آپ کو اجر بھی آپ کی نیتوں کے مطابق ہی دیا جائے گا۔ لہٰذا کیا ہو کہ صدقہ و خیرات چاہے چھپ کر دو یا اعلانیہ طور پر، دونوں صورتوں میں وہ آپ کے لیے گناہوں سے کفارہ ہے، اور آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ کہا کہ اللہ جو ہے وہ اس کو جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا واسع علیم، کہ وہ وسعت والا بھی ہے اور علیم بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے۔ اب آپ صدقہ و خیرات جو ہے وہ پوشیدہ کرو یا اعلانیہ کرو، دونوں حالتوں میں آپ کے لیے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اس کی وجہ سے، یعنی جو صدقہ و خیرات آپ نے کیا نا، اگر اس کے پیچھے نیت خالص ہے، وہ چاہے اعلانیہ کیا یا چھپ کر کیا، وَيُكَفِّرُ، اللہ دور کر دے گا، عَنْكُمْ، تم سے، مِن سَیِّئَاتِکُم، اس کے بدلے میں، جو آپ نے خرچ کیا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے گناہ دور کر دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ آپ کی نیت ہے پیچھے کیا کار فرما ہے، ریاکاری ہے، نمود و نمائش ہے، یا خوشنودی ہے، رب ہے، دونوں صورتوں میں اللہ واقف ہے، باخبر ہے اس سے، اور آپ کے ہر فعل کو وہ دیکھ رہا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، اور آپ کے ذمہ نہیں ہے ہدایت دے دینا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس سے ہدایت دے دیتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم بھی خرچ کرو گے، فَلِأَنفُسِكُمْ، تو وہ تم اپنے ہی واسطے خرچ کرو گے۔ وَمَا تُنْفِقُوا، اور تم ہرگز خرچ نہ کرنا، مَا سِوَى إِلَّا، اس کے، ابتغاء، کہ تم حاصل کرو وجہ اللہ، اللہ کی رضا۔ اب یہاں پر آیا لیس علیکم، لیس علیکہ، آپ پر نہیں ہے، نبی آپ کے ذمہ نہیں ہے، ہداہم، ان کے ہدایت، یعنی اب پیچھے خرچ کرنے کی بات آ رہی تھی، اب یہاں ہدایت آ گئی، کنٹراڈکٹ لگ رہا ہے نا، لیکن کنٹراڈکٹ نہیں ہے، مطلب خرچ کرنے کے لیے کہا گیا کہ جو صدقات واجبہ ہیں، جن میں زکوٰۃ ہے، عشر ہے، تو وہ آپ نے مومنین ہی کو دینے ہیں۔ لیکن جو نفلی صدقات ہیں، چونکہ دونوں کا ہی آ رہا ہے کہ صدقات آپ خرچ کرو، اعلانیہ یا خفیہ، چاہے وہ صدقات واجبہ ہیں، یعنی جو آپ کے اوپر فرض ہیں، جیسے زکوٰۃ یا عشر یا خمس وغیرہ کی صورت میں، یہ صدقات واجبہ کہلاتے ہیں، اور صدقات نافلہ، کوئی بھی نظر، کوئی بھی صدقہ و خیرات جو انسان کر رہا ہوتا ہے، وہ صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ تو انہی کو دیے جائیں گے جن کو اللہ نے بتا دیا، مومنین ہی پر خرچ ہوں گے، لیکن صدقات نافلہ جو ہیں وہ غیر مسلموں پر بھی خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ تو آپ صرف یہی نہ ڈھونڈتے رہیں کہ یہ میں نے صدقہ و خیرات کرنا ہے، یا میں نے یہ دیگ لگائی ہے، یا میں نے کھانا دینا ہے تو صرف میں مومنین ہی کو دوں، اور بیچارے غیر مسلم وہ آپ کے سامنے بھوکے تڑپ رہے ہیں، ان کے بچے بھی لگ رہے ہیں، اور آپ ڈھونڈتے رہیں، آپ کھانا لیے پھرتے رہیں اور ان محتاجوں کو نہ دیں، نہ،
ایسے نہیں کرنا. کہا ان کے ہدایت آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ کا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے. ہدایت تو اللہ چاہے گا تو وہ قبول کریں گے، اور نہیں چاہے گا تو نہیں کریں گے. ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. لہٰذا تم جو کچھ خرچ کرو گے کسی محتاج کو، کسی ضرورت مند کو، کسی بے بس کو، کسی ایسے حاجت مند کے اوپر، لہٰذا جو بھی تم کرو گے وما تنفقوا، جو تم خرچ کرو گے من خیرن، اپنے مال میں سے فلانفسکم، اس کا تو بہترین بدلہ تمہیں اللہ دے گا. ایک بھوکا ضرورت مند کافر آپ کے سامنے تڑپ رہا ہے اور آپ ایک مومن کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، وہ بھی تو اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا انسان ہے، لہٰذا اس کے اوپر خرچ کرو. تو تم جو بھی خرچ کرو گے نا، مومن یا کافر، ان کی ضرورت اور بھلائی پر، تو اپنے ہی لیے بہتر ہوگا وہ آپ کے. وما تنفقوا، کیونکہ تمہارا خرچ کرنا جو ہے وہ صرف اللہ کی رضا چاہنا ہے کہ یا اللہ یہ بھی تیری مخلوق ہے، یہ بھی تیرے بندے ہیں. ہاں اب یہ خرچ کرنا جو ہے نا، اس کے حوالے سے آتے ہیں تو کہ دو طرح کے کافر ہیں، کہ کافروں پر، مومنین پر تو بدرجہ اولا اپنے خرچ کرنا ہی ہے، اپنے رشتہ داروں پر اور مومنین پر خرچ کریں. لیکن اپنے رشتہ داروں میں بھی کوئی ضرورت مند حاجت مند نظر نہیں آتا اور مومنین میں بھی نہیں آتا، تو انسان کافروں پر صرف اس لیے نہ خرچ کرنا چھوڑ دے کہ یہ تو کافر ہیں. ہاں آپ خرچ کریں، تو جو بھی خرچ کریں گے وہ اس کے پیچھے آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں پر، اللہ کے مخلوق پر. تو اس کا بہترین بدلہ آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ جو بھی تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو گے، چاہے مومن پر کرو یا کافر پر، اس کا بدلہ اللہ نے آپ کو دینا ہے. ہاں اب کافر پر، مومن پر تو بدرجہ اولا حق بنتا ہے، اب کافر پر دو طرح کے کافر آتے ہیں. ایک وہ جن سے آپ کی باقاعدہ جنگ چل رہی ہے، جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچانے کے در پر لگے رہتے ہیں، اور کوئی موقع بھی فتنہ و فساد پھیلانے کا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. لہٰذا ایسے کافروں کے اوپر تو خرچ کرنا ہر صورت میں حرام اور ناجائز ہے. ایسوں کی مدد نہیں کرنی. ایسوں کی مدد کرنے کا مطلب تو ان کو مزید سپورٹ کرنا ہے. لہٰذا ایسے کافروں کے اوپر تو، یا ان کے اوپر خرچ کرنا تو ان کی معیشت کو سٹرونگ کرنے کے مترادف ہے. جس طرح اس وقت اگر ہم دیکھیں فرانس نے جو حرکت کی ہے، اگر ہم اب بھی فرانس ہی کی چیزیں خریدتے ہیں تو اٹس مین ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم. تو کہا کہ ایسے میں ان کے اوپر خرچ کرنا ناجائز ہے، اور ناجائز بھی ہے، حرام ہے، حکماً منع ہے. دوسرے کافر وہ ہیں جو ذمی ہیں، جو آپ کے خلاف جو ہے نا جنگ کے لیے بھی کاروائیاں نہیں کرتے. ذمی ہیں، اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں، یا غیر حربی کافر ہیں. ایسے کافر ممالک ہیں جو ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، غریب ہیں، ایسی قومیں ہیں، بستیاں ہیں، لیکن آپ کے خلاف جنگی کاروائیاں نہیں کرتی، نہ آپ کے خلاف سازشیں کرتی ہیں، نہ آپ کے خلاف پلاننگ کرتی ہیں، نہ آپ کو نقصان پہنچانے کے در پر ہوتی ہیں، نہ فتنہ و فساد آپ کے لیے کھڑا کرتی ہیں. لہٰذا ایسے کافروں کی جو ہے مدد کی جا سکتی ہے صدقہ و خیرات سے. ٹھیک ہے، یعنی کافروں میں بھی ہم نے دیکھا کہ دو طرح کے کافر ہیں نا. ایک تو حربی کافر، یعنی جو آپ سے باقاعدہ جنگ کرتے ہیں، الجھتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جنگ نہیں بھی کرتے تو آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچانے کی، آپ کو ہارٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے ان کی. لہٰذا ایسے کافروں کے اوپر تو خرچ کرنا قطعی حرام ہے، قطعی ناممکن ہے اور ناجائز ہے. لہٰذا اور دوسرے کافر وہ ہیں جو غیر حربی ہیں، یعنی آپ سے جنگ بھی نہیں کرتے، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی ایفرٹس بھی نہیں کرتے، نہ ہی کسی اور کا ساتھ دیتے ہیں. آپ کے ذمے بھی ہیں اور ذمے نہیں بھی ہیں تو کم از کم آپ کے لیے فتنہ و فساد کی صورتحال پیدا نہیں کرتے. تو ان کے اوپر جو ہے ان کے ضروریات پر خرچ کیا جا سکتا ہے. ان کو صدقات واجبہ تو نہیں دیے جائیں گے جیسے زکوٰۃ یا عشر وغیرہ، لیکن صدقات نافلہ سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے. وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم مال خرچ کرو گے، یوفی الیکم، اس کا تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی. اور مال کن پر خرچ کرو؟ للفقراء الذین، ان تنگ دستوں پر، احصروا فی سبیل اللہ، جو روک لیے گئے ہیں، جو رکے ہوئے اللہ کے راستے سے، لا یستطیعون، اور وہ نہیں طاقت رکھتے، ضربا فی الارض، زمین میں چلنے پھرنے کی. ان کے پاس مال و اسباب نہیں ہے، ان کے پاس کہ وہ اپنا کاروبار کر سکیں، بزنس کر سکیں، کوئی اور کام کر سکیں ایسا، اور وہ رکے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے، یعنی دین سیکھ رہے ہیں اور اسی کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لیکن محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، ضرورت مند ہیں. پھر یحسبهم الجاہل،
اور ناواقف شخص ان کو گمان کرتا ہے اغنیا ہو، چونکہ وہ مانگتا نہیں ہے نا، لہٰذا ناواقف شخص ان کو مالدار خیال کرتا ہے، اغنیا کہ یہ مالدار ہیں اسی لیے تو مانگتے نہیں ہیں، من التعفف، جبکہ وہ اپنے آپ کو سوال سے روکے ہوئے ہیں۔ ان کی غیرت، ان کی خودداری ان کو ہاتھ پھیلانے نہیں دیتی، ان کے چہروں سے ان کی مفلسی جھلکتی ہے، لیکن چونکہ وہ مانگتے نہیں ہیں نا، اس لیے ناواقف شخص، انجان شخص سمجھتا ہے کہ شاید ان کے پاس بہت کچھ ہے، اسی لیے تو یہ مانگتے نہیں ہیں۔ تعرفوہم بسیماہم، ان کے چہرے سے تم ان کو پہچان سکتے ہو۔ لا یسألون الناس الحافا، اور وہ لوگوں سے لپٹ ٹپٹ کر نہیں مانگتے، جس طرح آج کل اگر ہم فقیر دیکھیں تو وہ تو چمٹ کر مانگتے ہیں۔ یہ اس وقت کون لوگ تھے؟ اصحاب صفہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہنے کے لیے کیا ہوا، دین سیکھنے کے لیے کیا ہوا کہ اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گئے۔ اصحاب صفہ یہ 300-400 لوگ تھے جو مسجد نبوی میں رہتے تھے، دین سیکھتے تھے اور اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے تھے اللہ کے لیے، جنہوں نے سب کچھ اپنے لیے اللہ، اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے وقف کیا ہوا تھا، اور یہ دین سیکھتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی وفد آتا تھا دین سیکھنے کے لیے یا اسلام قبول کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ آپ اپنا کوئی مبلغ یا کوئی معلم ہمارے ساتھ بھیج دیں، تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کا انتخاب کرتے تھے، انہی میں سے جو ہے مبلغین بھیجے جاتے تھے، انہی میں سے معلمین بھیجے جاتے تھے۔ تو کہا چونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیے ہوئے تھے تو وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے تھے، بھوکے رہتے تھے، مفلس تھے، نادار تھے، کوئی ان کے پاس مال و زر نہیں تھا، بھوکوں سے فاقوں سے زندگی بسر کرتے تھے، لیکن مانگتے نہیں تھے۔ ان کی خودداری اور ان کی غیرت ان کو ہاتھ پھیلانے سے روکے ہوئے تھی، وہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے تھے، لہٰذا ناواقف شخص ان کو سمجھتا تھا کہ شاید یہ مالدار ہیں اس لیے تو نہیں مانگتے۔ کہا نہیں، ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو گے، مفلسی ان کے چہرے سے نظر آئے گی، غربت اور حالات کی سختی ان کے لب و لباس سے محسوس ہوگی۔ کہا کہ وما تنفقوا من خیر، تو ان کے اوپر جو مال خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اس مال کو جاننے والا ہے، یعنی جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے جو بھی تم خرچ کرنے والے ہو۔ یہ آج کا ہمارا رکوع تھا، رکوع نمبر 37، یہ اس کی تفسیر ہے، بیٹے آپ سمجھیں اس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔